सूरत अहज़ाब आयत नंबर 45। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुझे भेजा है गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और लोगों को डराने वाला। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाला अल्लाह के हुक्म से और रोशनी करने वाला चराग। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बात शुरू की है, क्योंकि अहम मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में बहुत दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उनको हुक्म दिया और उनके बाद ये हुक्म सब उम्मत के लिए लाजिम करार दिया। तो यहाँ भी दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पांच बातें बता रहा है कि तुम 5 काम करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, और दर हकीकत इसके पीछे तमाम उम्मत को ये 5 काम सौंप दिए गए हैं कि उसने ये 5 काम, आप हैं, मैं हूँ, उम्मत के अंदर आने वाला कोई भी फर्द है, उसने ये 5 काम लाजिम करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफात जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान की हैं वो कौन सी हैं कि तुम 5 सिफतों के मालिक हो जो तुमने काम करने हैं, जिसकी वजह से तुम मशहूर हो जाओगे कि तुम ये भी हो, तुम ये भी हो और तुम ये भी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जिक्र की वो है शाहिद। शाहिद कहते हैं गवाह, गवाही देने वाले को। शाहिद को बुलाओ, गवाही देने वाले को बुलाओ। तो शहादत हक का फरीजा देने वाले, यानी अच्छी बात का, सच्ची बात का फरीजा देना या सच्ची बात की गवाही देना, ये क्या आता है? शहादत में आता है। दुनिया में शाहिद होने का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के दीन को जैसे अल्लाह ने बताया है वैसे ही आगे बयान करना, आगे बताना। गवाह का मतलब ये होता है ना कि वो जो बात सुनी है वैसे की वैसे आगे बताए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के लिए जो चुना है, तो रिसालत के लिए अल्लाह ने जो दीन, जो अहकामात, जो शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में शाहिद ऐसे हैं कि सेम वैसे की वैसी शरीयत को आगे अपनी उम्मत तक पहुँचाते हैं। और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से, शाहिद के हवाले से क्या से आता है कि बतौर गवाह बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों पर भी और उम्मत के लोगों पर भी बतौर शाहिद बनाकर खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा। यानी सब नबियों की शहादत की गवाही भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। तो आखिरत में शाहिद कैसे बनेंगे? नबियों की गवाही देकर, और फिर अपनी उम्मत की गवाही देंगे कि मैंने अपनी उम्मत तक सारा पैगाम आपका पहुंचा दिया था। तो दुनिया में पैगाम को पहुंचाना शाहिद है, और आखिरत में पैगाम के हवाले से बात करना कि मैंने उम्मत तक सारी बातें पहुंचा दी, और सब नबियों के ऊपर शाहिद कि इन नबियों ने भी अपनी उम्मत को सारी बातें बता दी थी। तो ये शहादत क्यों देंगे? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की, हूद ने की, आद ने की, ठीक है ना, सारों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये आखिरत के दिन भी बतौर शाहिद बनकर खड़े होंगे। तो शाहिद जो फजीलत है या सिफ्त है वो ना सिर्फ उनकी दुनिया में है बल्कि आखिरत में भी उनकी ये सिफ्त कायम रहेगी। जैसे हमने नबियों की बीवियों की सिफ्त पढ़ी है कि वो ना सिर्फ दुनिया में नबी की बीवियां रहेंगी बल्कि आखिरत में भी नबी की बीवियां ही रहेंगी। तो यहाँ नबी के बारे में आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ दुनिया में शाहिद है बल्कि आखिरत में भी शाहिद बनकर खड़े किए जाएंगे। दूसरी बात अल्लाह ताला बता रहे हैं व मुबश्शिरन, बशारतें देने वाला। मुबश्शिर निकला बशारत से, बशारत निकला खुशखबरी से। किसी को कोई बशारत दे देना भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वो क्या है? उसको बात को बारे में पैगाम बता देना, पहुंचा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर बशारत, बतौर खुशखबरी बनाया। तो अल्लाह ने कैसे बशारत दी है? आपने उन्हें 2 किस्म की बशारतें देने वाला बनाया है। नंबर 1, दुनिया के अंदर कि आप दुनिया में भी क्या है, लोगों को खुशखबरी दे। किस चीज की खुशखबरी दे? जो दीन को कबूल कर ले उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दे। ऐसे ही है ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि आप उनसे कह दीजिए कि जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए क्या है? खुशखबरी में जन्नत उनके लिए तैयार कर रखी है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया की मजीद बशारतें इसी सूरत के अंदर भी दी हैं।
کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں بشارت کیا ہے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے وہ بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق باکرامت دے گا، یہ بھی بشارت ہے۔ پھر اگر خوشخبری چاہتے ہو، رزق باکرامت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو یہ دنیا میں ساری بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا دی ہیں۔ اور آخرت میں 2 بشارتیں تھیں۔ نمبر 1 دنیا کی یہی کہ دنیا کے اندر جو مال و زر، جو دنیا کے معاملات، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت بھی کئی بشارتیں سنائیں، تو وقتاً فوقتاً بشارتیں سناتے رہتے تھے کہ آگے ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، آگے ہمیں یہ ملے گا، ہمارے غنیمت ایسے ملے گا، یا دنیا کا کیسے کچرا کے کنگن ملیں گے، یا تاج ملیں گے، یا محل ملیں گے۔ یہ ساری بشارتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنے اصحاب کو دی تھی۔ اور اس کے بعد آخرت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت کی بشارتیں کیا بتا رہے ہیں کہ آخرت کی بشارت میں قرآن میں کئی اعمال کے کرنے پر جو بشارتیں ملی ہیں، وہ نمبر 1 ہمیں اس صورت کے اندر بھی ملی ہے کہ شہادت کا رتبہ پانے والے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اونچے درجے پر جنت عطا کر دوں گا۔ 100 درجے جنت ہے نا، سب سے اونچے درجے پر جنت عطا کر دوں گا۔ یہ ایک بشارت ہے جو آخرت میں ہمیں دی جائے گی، آخرت کے حوالے سے ہمیں دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ایسے کام کر لو جنت تمہاری ہے، پھر تم نیکیاں کر لو اللہ کے دیدار کے مستحق بھی بن جاؤ گے۔ یہ آخرت کی ساری بشارتیں ہی ہیں نا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے خوبصورت سی جنت تیار کر رکھی ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ یہ ساری کیا ہیں؟ بشارتیں۔ تو دنیا کی بشارتیں میں پتہ چل گئی کہ کیا کیا ہیں، غلبہ بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا، مال و زر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ باعزت رزق بھی دے گا اور دنیا میں فتوحات بھی دے گا۔ آخرت کے کیا ہیں؟ جنت ملے گی، جنت کے اونچے درجے ملیں گے، جنت کے باغات ملیں گے، کہیں آتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، کہیں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سب کچھ کیا ہیں؟ آخرت کے حوالے سے بشارتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نبی کے علاوہ کسی نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں نہ بھیجتا تو ہمیں ان باتوں کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ تو نبی کیا بن کر ہے ہمارے لیے؟ مبشر، بشارت دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے۔ وَنَذِيرًا، تیسری صفت کیا ہے آپ کی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کن کو ڈراتے تھے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذلت کی رسوائی ہوگی، ذلت کا رزق ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی ڈرا رہے تھے نا لوگوں کو کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو دنیا میں ذلیل ہو کر رہو گے اور موت بھی ذلت کی تمہیں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ڈراتے تھے کہ اگر تم نے دنیا میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ منافقوں کو بار بار اللہ نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کر رکھا ہے۔ اور کافروں کو ڈرانے کے لیے کیا ہے کہ کافروں کو پہلے تو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتے تو پھر انہیں جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہ کیا بن گئے؟ ڈرانے والے۔ ایک ماں بھی تو اپنے بچے کو کبھی لالچ دے رہی ہوتی ہے، خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، اور کبھی ڈرا رہی ہوتی ہے۔ کبھی کہتی ہے سو جاؤ سو جاؤ، صبح اٹھو گے تو یہ کروں گا۔ جب دیکھتی ہے بچہ خوشی میں نہیں سو رہا تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے کئی پہلو اختیار کرتی ہے۔ کبھی کسی جانور سے ڈرا رہی ہوتی ہے، کبھی جن بھوت کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس سے ہٹ کے کہتے ہیں تمہارے ابو آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی، یعنی مختلف قسم کا ڈراوا دیتے ہیں، سو جاؤ نہیں تو فلاں چیز آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ماں بھی سیم ویسے رول ادا کر رہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے رول ادا کرنے کا حکم دیا کہ خوشخبریاں دو، شاید کہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر خوشخبریوں کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں ڈراؤ جہنم سے، قبر سے، اللہ کے عذابوں سے، شاید کہ پھر یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ جب نہ خوشخبری سے قبول کرے نہ ڈرانے سے قبول کرے تو اے نبی تم نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اگلی صفت بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے تو ڈرانے والا لوگوں کو بن جا، اللہ کی طرف بلانے والا بن جا، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا، بتانے والا بن جا۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سب کو دعوت دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔
اللہ کی طرف بلانے کا حکم اللہ نے دیا اور اللہ نے یہاں پہ یہی بات کیا بِإِذْنِهِ، تو اس کے حکم سے لوگوں کو بلا رہا، اپنی مرضی سے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، بلکہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو لوگوں کو اپنی طرف بلا، تو اللہ کے حکم سے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کام بھی تجھ سے لیا ہے کہ دین کی دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں سارا کنسپٹ دے، یہ سارا کام کس کا ہے؟ تیرا کام ہے، تو نے کرنا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پانچویں صفت، پانچویں نشانی کیا ہے تیری؟ کہ تو لوگوں کے لیے روشن چراغ بن جا۔ روشن چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بلب جلاتے ہیں، اس سے مقصد ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہم کوئی کام کرنا چاہیں اس کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے لیے بطور روشن چراغ بن جائیں گے تو لوگ آٹومیٹکلی ان سے نصیحت حاصل کریں گے، یعنی لوگوں کے لیے تو اندھیرا نہ بن، بلکہ لوگوں کے لیے کیا بن جا؟ روشنی کا باعث بن جا۔ جب تو خود عمل کرے گا تو تیرے سے نکلنے والی وہ روشنی دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بن جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی خود عمل نہ کرتے اور لوگوں کو کہتے عمل کرے تو کیا ممکن تھا کہ ایسا ہو؟ ہم نے پیچھے ازواج مطہرات میں بھی پڑھا ہے اور شاید تفسیر میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے عمرے کا ارادہ کیا تھا تو عمرے کے قافلے میں عمرہ نہ کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بال کٹوا لیں اور اپنی قربانیوں کو ذبح کر لیں، تو کوئی بھی مان نہیں رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی آپ جائیے، سب سے پہلے اپنے بال خود منڈوائیے اور خود اپنی قربانی جو لائے تھے اس کو ذبح کر لیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کام خود کیا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں بنی، پھر سب نے ہی ویسا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی بطور کیا ہے؟ روشن چراغ۔ چراغ کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو روشنی پہنچانا، دوسروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا۔ تو اللہ کے نبی کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا، اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث، اندھیرے کا باعث نہ بن، بلکہ لوگوں کے لیے تو کیا بن جا؟ روشن چراغ بن جا۔ اب یہ داعی کی صفت جو ہے، یہ جو اللہ نے وداعین کا لفظ کیا ہے، یہ داعی کی صفت اصل میں نبوت کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نبوت کی ذمہ داری جس کو دینا چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور یہ نبوت اللہ خاص لوگوں کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کلاس پوری موجود ہے، ٹیچر نے صرف ایک بچے کو چن کے کہا کہ یہ آج سے آپ کا مانیٹر ہے، کیوں چنا اسے؟ کچھ اس میں خاص تھا نا، کچھ تو ایسی چیز تھی نا کہ ٹیچر کو پتا چلا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ میرے پیچھے کلاس سنبھال سکتا ہے، اگر میں اس کو کوئی کام دوں گا تو یہ اپنی کلاس کے ساتھ وہ کام کروا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ خاص کام خاص لوگوں کو چن کر دیتا ہوں۔ اے نبی، اللہ کے حکم سے یہ داعی کی صفت تجھے دی ہے، اور یہ صفت نبوت کی اور یہ دین کی دعوت دینے کی تیرے اوپر ذمہ داری ہے اور تمہیں دینی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ ساری پانچوں صفات اللہ کے نبی کے ہر امت کے شخص کے لیے یہ پانچوں صفات ایسے ہی پہنچانا ہے جیسے اللہ کے نبی نے خود پہنچائی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کے نبی صرف گواہ، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہم امت محمدیہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ واقعی ان پیغمبروں نے اپنی امت تک سارا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی عمل نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی ہم شاہد ہیں، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، گواہی بن رہے ہیں کہ میں نے تو اسے دین کی دعوت دی تھی لیکن اس نے نہیں کہا، میں نے اسے کہا تھا نماز پڑھو لیکن اس نے خود نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ فریضہ شاہد، مبشر، نذیر، وداعین الی اللہ، وسراجا منیرا، یہ پانچوں صفات میں نے بھی عمل کرنی ہے اور آپ نے بھی عمل کرنی ہے۔ چاہے کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص بھی آ گیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے گا۔ دائی کی ایک اور صفت کیا ہے کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ دائی کو نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سخت رویے سے بات کرے، سخت رویے سے کیا ہونا ہے کہ وہ تیرے طرف نہیں آئیں گے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے کہ اے نبی تو نرم خو ہے اس لیے لوگ تیری طرف آتے ہیں، اگر تو سخت خو ہوتا تو لوگ تیری طرف نہ آتے۔ یعنی اگر ہم اپنے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ایک دائی کی حیثیت سے میں اگر کوئی فریضہ اپنا رہی ہوں تو میں لوگوں کو نرم لہجے میں بات کروں۔ پہلے تو چھوڑ دے، پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے خود ہی سیکھ جائے، جو چیز ہم سے خود ہی سیکھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لوگوں کو آتے ہی ہم انہیں کہہ دیں آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ ایسے بن جائیں، آپ ایسے بن جائیں۔ یہ بات لوگوں کو گرا گزرتی ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، بچہ وہ اس طرح نہیں پڑھتا، جب ماں کو دیکھ کے بچہ خود پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بیسٹ پڑھتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک دائی کے اندر یہ صفت ہو کہ دائی دعوت دینے سے پہلے خود اس طرح سے عمل یافتہ ہو کہ اگلے کے لیے خود بخود وہ روشن چراغ بن جائے، یعنی اسے یہ نہیں کہنا پڑے کہ روشنی میرے سے روشنی فائدہ اٹھاؤ، میں جل رہا ہوں میرے سے فائدہ اٹھاؤ۔ بھلا ہم نے کبھی آپ سے کہا میں جل رہا ہوں میرے سے فائدہ اٹھاؤ؟ لوگوں کو پتا ہے وہاں روشنی ہے، ہمیں اگر کوئی کام کرنا تو ہم وہاں جا کے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اور میں ایسے ہی روشن چراغ لوگوں کے لیے بن جائیں کہ لوگ خود بخود روشنی سے مستفید ہوں، لوگوں کو کہنا نہ پڑے کہ میں روشن ہو رہا ہوں، میں جلا پڑا ہوں، یا میں اس طرح سے ہوں تو آپ بھی ایسے بن جاؤ۔ نہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر خود سیکھ جائیں، یعنی آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، آپ کا محبت سے پیش آنا ایسا ہو کہ لوگ خود بخود آپ سے جڑتے چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک دائی کی صفت رکھی ہے کہ دائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے، نہ کہ ایسا ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوئے دور ہوتے چلے جائیں اور کہیں کہ وہ تو ایسا ہے، ایسے ہے، ایسے سختی کرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ اس طرح سے جڑیں گے نہیں، ٹوٹیں گے۔ اور ہمارا مشن کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنا، توڑنا نہیں ہے۔ ٹوٹ تو وہ پہلے ہی چکے، ہماری علماء نے ہمیں توڑ تو پہلے ہی چکے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، ہمیں توڑ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ میں خود اس بات پر بہت پریشان ہوتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمسایوں کے کتنے حقوق بتائے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا، لیکن آج دکھائیں مجھے کسی بھی کوئی بھی بہن بتائے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ پورے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ وہ ہمارے ساتھ ہمسایوں کے پورے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے ہونے کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے، نہیں بھئی یہ تو ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا طریقہ ہے، ہم اس محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ تو آپ اور میں ان ساری باتوں کو ترک کر کے جوڑنے والے بنے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اپنے انداز سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں۔ اور جو یہ جوڑنا ہے نا، یقین کریں آپ اللہ کے راستے میں 100 سرخ اونٹ بنا ساز و سامان کے دے دیں صدقے کے طور پر، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دائی ہونے کی حیثیت سے کسی کے دل کو بطور روشن چراغ بنا کر بدل دے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ عمل 100 اونٹ سرخ بنا ساز و سامان دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب میں دیکھوں کہ میں نے لوگوں کو جوڑنا ہے یا توڑنا۔ صدقے کرتے رہے، کبھی آپ کے پاس اتنا مال اللہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم 100 سرخ اونٹ لے، پہلے ان کے اوپر وہ سامان لا دے صدقے کا اور پھر اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دے۔ یہ ذرا مشکل لگ بھی رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم کسی کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اچھا اخلاق پیش کر لیں تو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کی ایک میں نے مثال پڑھی تھی، آپ یہ جو باتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پہلے لوگ کہتے تھے کہ اسی پلو سے باندھ لیں، اب باندھ لیا کریں ان باتوں کو۔ میں نے فیچر پڑھا تھا کہ ایک اسکول میں ٹیچرز تھے تو سارے ٹیچرز ساتھ مل جاتے، ایک ٹیچر کی کسی سے نہیں بنتی تھی، ٹیچر سے اپنے ساتھ ملاتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی نہیں تھا اور باقی ٹیچرز نمازی تھے۔ اب ایک شخص نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس کے ٹیچر نے دوسرے ٹیچر جو نمازی نہیں تھا اس کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ پہلے شروع کر دی، اس کے ہلکے پھلکے کام شروع کر دیے، اس کو چھوٹے چھوٹے تحفے دینا شروع کر دیے، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے کہنا کہ دو میں تمہارا یہ کام کر دوں، اس کے ہاتھوں سے چھین کے اس کے کام کرنے، یعنی اتنا اس کے دل میں اس نے گھر کرنے کی کوشش کی کہ وہ خود بخود اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اس قدر جڑیں گے کہ دو میں تمہارا کام کر دوں، دو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، تمہارا یہ کام کر، اسے پانی کی پیاس لگی ہے تو اس کے کہنے سے پہلے اسے پانی دے دینا، اس کی ہر ضرورت کو اس کی سوچنے کے ساتھ ہی پورا کر دینا۔ جب ہم کسی کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں۔ ہمارا خاوند ہمارے ساتھ جڑا ہے، ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کو اب کیا ضرورت ہے نا۔ ایسے گھر آتے ہیں تو ہم انہیں پانی پوچھتے ہیں، پانی کچھ پوچھتے ہیں، کچھ دے ہی دیتے ہیں، پتا ہوتا ہے نا کہ ابھی نہیں اس چیز کی ضرورت ہے، ابھی نہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہاں تک کہ اسے آفر کی کہ آپ میرے گھر آ کر رہے،
میرے ساتھ رہے، ہماری دوستی ہو، تو یوں لے کر اسے اپنے ساتھ گیا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے لیے سارے معاملات پہلے سے تیار کرنا، صبح اس کے اسکول جانے سے پہلے اس کی اسکول کی تیاری، جیسے بچے کی تیاری کرتے اس کی کرنا، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد وہ اس کا مرید بن گیا، سیدھی سی بات، اسے اچھا لگنے لگا، اسے بہت پیارا لگنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تم 5 ٹائم اللہ یہ بار بار وضو کرتے ہو اور جاتے ہو، تھکاوٹ نہیں ہوتی تمہیں؟ تھکتے نہیں ہو اس کام سے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے، اگر تم یہ تجربہ کرنا چاہتے ہو آج میرے ساتھ دیکھو۔ جب اس کا دل جیت لیا تو پھر اس کو کہہ رہا ہے، جب اس نے خود بات کی تو پھر اس کو کہہ رہا ہے، جیسے ابھی انہوں نے کہا میں سبق سنا دوں، میں نے کہا سنو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی یہ ہمارے لیے بطور نمونے ہوتی ہیں ایسی باتیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا چلو آج تم میرے ساتھ چلو، دیکھو تم وضو کرو، تم نماز پڑھو، تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر مجھے بتانا۔ اب وہ صرف اس نیت کے ساتھ اسے لے کے جا رہا ہے کہ چلو تم جا کر دیکھو تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تم جو مجھے کہتے تھکتے نہیں ہو۔ تو اب جب وہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں حرجی کیا ہے، جب تم اتنے میرے کام کرتے ہو چلو آج میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ اب جب وہ لے کے آ رہا ہے تو راستے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں اسے یہاں تک لے آیا، آگے کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ اللہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں تو اس کے دل کو فراغ کرتے ہوئے اس کی یہ نماز ہمیشہ کے لیے نماز بنا دے، یعنی نہ صرف اسے اپنے پہلو سے جوڑے، اپنے دین سے جوڑے، اپنی محبت سے جوڑیں، بلکہ اس کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو کہتے رہے، اس کے لیے کبھی دعا ہی نہ کریں۔ پہلے اسے کہنا نہیں ہے، پہلے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، پھر آٹومیٹک وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اسی طرح سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بہت سے مقامات پر کر لیتے ہیں۔ ہم سفر میں، آپ کو پتہ ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، سفر میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سفر میں باتوں کی بجائے کبھی کبھی بیٹھ کے بچوں سے کہیں چلو بھائی دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کس نے کون سی دعا مانگنی ہے۔ ہم تو اکثر اپنے سفر کو بھی اس طرح سے یادگار بنا لیتے ہیں کہ چلیں بھائی آج دیکھتے ہیں کون کس کی دعا مانگتا ہے، یا نیند آ رہی ہے تو نیند ختم کرنے کے لیے چلو بھائی باتیں شروع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے کون سی بات ہوگی، فلاں نے اب کون سی بات کرنی ہے فلاں نے، تو ایسے ہی باتوں میں نے کہنا کہ یا اللہ میرے بچوں کو قرآن کا شوق دے دے، تو بچوں نے کہنا آمین۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بطور مثال پیش کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ دعا سے کیا ہوگا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اثر نہ ہو، سفر میں دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اب آج اس کی دعا قبول ہو جائے، آج اس کی بات قبول ہو جائے۔ اور یقین کریں یہ محبت ہے، یہ پیار ہے ہمارا رب سے، اور یہ بچوں کے اندر اللہ نے خود ہی منتقل کیا۔ ہمارے بچوں کی بھی پہلی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں حج عمرہ کروا دے۔ یقین کریں اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں بیٹا کیا دعا کی ہے؟ ماما آج تہجد میں نے دعا کی اللہ ہمیں حج عمرہ کروا دے۔ تو آپ یقین کریں کتنی خوشی ہوگی کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ میرے بچوں کو دنیا نہیں مانگی، انہوں نے اپنے رب سے اپنے گھر کی خواہش، اپنے رب کے گھر کی خواہش مانگ رہے ہیں۔ اور اس دن میں نے پھر ایسے کہا کہ ہماری خواہشیں ہیں یہی کہ یا تو اللہ ہمیں حج عمرے کرواتا رہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، یا ہم سے نیکی کے کام لے لے۔ ہمیں دنیا کی طلب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم دین کو آگے رکھیں گے تو دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی چلی جائے گی۔ تو الحمدللہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، تو آپ نے دعا ضرور کرنی۔ کسی کو بھی دائی کی چیز سے لے کر آ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا ضرور کرنی۔ اب جب وہ ایک دفعہ نماز کے لیے آیا، اس کو اتنا مزہ اللہ نے دیا، اتنا سکون دیا، اس نے پھر نماز کے بعد اس سے پوچھا بتاؤ تھکاوٹ ہوئی؟ کہتا نہیں بلکہ میری تو تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ کہا پھر آپ ساری نمازیں پڑھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو مزید سکون آ جائے۔ اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کرتے ہو، وہ لوگ جو اسے نماز کے لیے کھینچ کر ٹیچر لے جاتے تھے اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ جس نے اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اس کو نمازی بنا دیا۔ تو ہم اپنے اخلاق سے اپنی یعنی دائی، میں بھی دائی ہوں آپ بھی دائی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے جو پڑھا ہوا وہی دائی ہے۔ امت محمدی کا ہر شخص دائی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ امت محمدیہ بہترین امت ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے گی اور بری باتوں سے روکے گی۔ کیسے روکے گی؟ ایک دم نہیں، پہلے جوڑے گی پھر روکے گی۔ روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ احکامات سے کیا ہے کہ تمہارا روزہ خراب ہو رہا ہے، صحیح اس طرح بار بار کہنے سے ہمیں گناہ مل رہا ہے یا وہ صحیح ہے؟ بار بار نہیں کہنا چاہیے، بار بار کہنے سے بعض کا لوگ چڑچڑے بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. آپ نے دن میں ایک بار اسے کہہ دیا, دوسری بار کسی اور موقع پر باتوں کے دوران کہہ دیا, یا آپ ایسے ہی یعنی آپ کا مقصد اسے نصیحت لے کر نہیں ہے, باتوں میں سمجھانا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر وہ اس وقت دیکھ رہا تھا اس کو چھوڑ دے, نیکسٹ ایسے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, دعا مانگ رہا ہے, یا کوئی اور کر رہا ہے, تو پھر اسے کہنا دیکھو اب تو تم دعا مانگ رہے ہو اللہ سے, تو وہ جو تم کام کر رہے تھے پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا کہ نہیں آیا. یعنی اس انداز میں اختیار کرے کہ اس کو اپنی غلطی خود محسوس ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. بار بار اسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اب مثال کے طور پر بچہ چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں, موبائل کے, ٹھیک ہے نا, ہر بچہ, میرے سمیت آپ کے سمیت ہر بچہ شیدا ہی ہے ان چیزوں کا. اگر ہم اسے یہ کہیں کہ بچہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, اس کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ مجھے اچھی نہیں لگتی, تمہیں یہ اچھا لگتا ہے لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا, تمہارے رب کو اچھا نہیں لگتا, اور یہ اس وقت نہیں کہنا جب وہ دیکھ رہا ہے, جب وہ اس سے ہٹ گیا ہے تو تب اسے یہ بتائیں. الگ سے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کی بات کو توجہ, وہ چیز چلا رہا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہو, اس نے ادھر سے سننا ہے, ادھر سے نکال دینا. جب اس نے اس کو چلا کے بند کر دیا تو پھر اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کر پیار سے اپنی گودوں کے ساتھ بٹھا کر, محبت کے ساتھ, اظہار کے ساتھ, کہ اسے پتہ چلے میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, میں امی ہوں, ماں ہوں, تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے یہ پسند نہیں, تمہارے رب کو یہ پسند نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر بچہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے رب کو بھی پسند نہیں, میری ماں کو پسند نہیں, تو میں ایسا کام کر ہی کیوں رہا ہوں. پھر اللہ سے دعا کرے, یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا, آگے تیرا کام ہے, تو اس کو اس سے محفوظ فرما دے. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے, بشارت دے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل, یعنی فضل کبیر تیار کیا ہوا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی جو ذمہ داری انہیں بتائی ہے وہ یہی تھی نا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, کہ خوشخبری دینی ہے, ڈرانا ہے, اور نصیحت کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روشن چراغ بننا ہے. تو آج بھی ہم امت محمدی کے لیے یہ نصیحت کن کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ فریضہ ہم نے کہاں تک اپنانا ہے. جب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے, مشرکین سے, کفار سے, انہیں ڈرائیں گے, انہیں نصیحتیں دیں گے, انہیں خوشخبریاں سنائیں گے, جب وہ سمجھ جائیں گے. پیچھے بھی ہم نے کہا کہ پہلے کیا کرنا ہے, کافروں کو سمجھانا ہے. جب سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑائی کریں گے. اگر وہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں تو تیسرا کام کیا کریں گے, اس ملک میں رہتے ہوئے جزیہ دیں گے, کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, ہم ادھر رہنے دو, ہم تمہیں بطور ٹیکس جزیہ یہ دیں گے. تو اس وقت بھی جزیہ لینے کے بعد بھی انہیں ایسے نہیں چھوڑ دینا, وقتاً فوقتاً اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا. آپ جزیہ لینے گئے ہیں, دیکھو تم جزیہ دے رہے ہو, اگر تم اسلام کو قبول کر لو تو یہ مال و دولت تمہارا ہو سکتا ہے. یعنی اس انداز میں انہیں سمجھائیں کہ وہ تب بھی نصیحت انہیں نہیں چھوڑنی, نصیحت انہیں کرنی ہے. اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خوشخبری سنا دو, جب وہ یہ نصیحت کی باتیں, اچھائی کی باتیں, بھلائی کی باتیں, دین کی کام, یہ پانچوں کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کبیر کے حقدار بن جاتے ہیں. فضل کبیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنت کے فضل جو ہے نا, اللہ کا بہت بڑا فضل, سب سے بڑا فضل ہی تو یہی ہے نا کہ اللہ جہنم سے آزادی دے کے جنت میں داخل کر دے. اس سے بڑا فضل کوئی اور ہے ہماری نظر میں؟ دنیا تو چلے, دنیا میں جو بھی مانگ لیں آخر تو ختم ہو جائے گی, آخرت نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اللہ سے اتنا فضل, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک انسان اگر نیکوکار ہے, اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ فضل کبیر کر دوں گا. فضل کبیر سے مراد بڑا فضل, اور بڑا فضل سے مراد جنت کا وارث بنا دوں گا. کن کو بنا دوں گا؟ جن میں یہ پانچوں اوصاف ہوں گے, شاہد, مبشر, نذیر, داعین الی اللہ, سراجم منیرا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو کیا کر دوں گا, فضل کبیر یعنی جنت, بڑا فضل جنت عطا کر دوں گا. اب وہ ہمیں اللہ رب العزت یہاں پر یہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے ان 5 چیزوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے جوڑ لے, مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی. اگر کافر ہم مسلمانوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو کس پلیٹ فارم پر جڑتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. جب وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے, یہ الفاظ ادا کرتا ہے, تو وہ کافر نہیں رہتا, وہ ہمارے پلیٹ فارم میں جمع ہو جاتا ہے. ہم نے پاکستان کس پلیٹ فارم پہ لیا تھا؟
इसी प्लेटफॉर्म पे ना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान को बनाया था, और बनाने के बाद हम इसमें आकर टूट गए, मुत्तहिद नहीं रहे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात पर कायम ही नहीं रहे। हमारे ही लोग, हमारे ही मुसलमान, कितने लोग दरबारों पे नजर आते हैं, कितने लोग पीरों के आगे झुके हुए नजर आते हैं, कितने लोग औलिया अल्लाह के पास झुके हुए नजर आते हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ कर भी अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा इलाह नहीं है, कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, फिर भी सजदे जाकर उनको करना कहाँ ठीक लगता है? बताएं मुझे कि अल्लाह के अलावा सजदा जायज है? पूछा जाए तो कहते नहीं, तो फिर कहते हैं हम तो इन्हें वैसे ताजीमी सजदा कर रहे हैं। तो ताजीमी सजदे की भी अल्लाह ने बात कर दी कि अगर ताजीमी सजदा होता तो खामद के लिए होता, जो कि अल्लाह ने वो भी नहीं रखा। और फिर इन औलिया अल्लाह के दरबारों पे जाकर, इनकी कब्रों पे जाकर हमें क्या मालूम कि इन कब्रों में वाकई औलिया अल्लाह मौजूद भी हैं कि नहीं, हमें क्या मालूम? देखे ना, अगर इसकी तारीफ आप पढ़े ना, इंशाल्लाह अगर कभी आपको कोई किताब ऐसी पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगे दरबारों के अंदर, कब्रों के अंदर, फिर आपको पता चलेगा कि बाज कब्रों में तो इंसान ही नहीं है, जानवरों को दफनाया हुआ है। बाज कब्रों में इंसानों को नहीं, जानवरों को दबाया हुआ है। मैंने खुद एक वाकया पढ़ा था कि वो गधे के ऊपर सवार था और जा रहा था, रास्ते में इतनी तंगी, कारोबार के लिए, रिस्क के लिए ढूंढता फिर रहा था, कुछ भी मामला उसे समझ नहीं आ रहा, रास्ते में यहाँ तक कि उसका गधा फोत हो गया। अब वो रब से कहता है, या अल्लाह तूने मेरे पास एक ही जरिया था जिसके जरिए मैं ढूंढ ढांड के अपनी रोजी कर रहा था, उसके ऊपर सवार होकर अब वो भी खत्म हो गया। फिर शैतान ने उसके ऊपर हमला किया कि क्यों ना तू उसको कब्र खोद और उसके अंदर दफन कर दे और फिर उसके मिजार बना ले, और ये उसकी शैतान की बातों में लगा गया और मिजार बना के बैठ गया। लोगों को बताया कि यहाँ पे ये अल्लाह है, लोग धरा धर आए और वहाँ पर सारा कुछ हुआ। बात वहीं आ गई कि पीर मुरीद के पैसों से गाड़ियां ले लेता है, मुरीद पीर की दुआओं से कुछ भी नहीं ले सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो अगर पीर आपके लिए दुआएं करके आपको कुछ दे सकता है तो सबसे पहले तो वो अपना रब से मांग सकता है अपने लिए। मैं अक्सर यहाँ तक भी कहती हूँ कि अगर फकीर हमारे दरों पे आते हैं ना, लोग घबराते हैं कि वो बस दुआ दे जाते हैं, और अगर हम पैसे देते हैं तो वो दुआ दे जाते हैं, तो हमारे लोग खुश होते हैं कि दुआ देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी, फकीर की दुआ हमें लग जाएगी। अगर फकीर की दुआ आपको लगनी होती तो क्या फकीर की दुआ पहले फकीर को ना लगती? वो फकीर ही क्यों रहता? पहले तो अपने लिए दुआ मांगे ना कि अल्लाह मुझे फकीर ही ना। दरवाजा खटखटा के कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, पहले अल्लाह तुम्हें ही दे दे, ठीक है ना? फिर वो फकीर, ठीक है दुआ किसी की भी लग जाती है, लेकिन दुआ के लिए हमने देखा ये है हदीस के अंदर कि जिसका खाना हराम का हो, जिसका पीना हराम का हो, जिसका लिबास हराम का हो, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। जो दीन की अली दे ही न जानता हो, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। अब वो फकीर शिरकियां नाते ढोल बाजे लेकर रमजान तब भी नहीं छोड़ रहे, ढोल उठा के आ जाते हैं, ढोल बजा बजा के मांग रहे। वो जो ढोल है वो कौन सी आवाज है? म्यूजिक की आवाज में आता है ना। जब वो म्यूजिक हराम है तो वो ढोल बजा के हराम बजा के मांग रहा है, तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी? और अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो उसकी दुआ बद्दुआ कबूल होगी? नहीं। अल्लाह ने कह दिया कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, तो फकीर की बद्दुआ भी आपको नहीं लग सकती। अपने लिए हम खुद ही ये बातें सोचें। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब कुछ करना होता तो पहले उनके हक में भी ये हो सकता था। तो बहरहाल हम सब लोगों को किस जगह पर इकट्ठा करना है कि हमारा रब कौन है? अल्लाह। जिससे पूछो वो यही कहेगा ना कि रब एक है, एक रब के अलावा कोई और रब है? उसी प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा भी कोई माबूद नहीं है, मेरा भी कोई माबूद नहीं है। और रब के पैगाम देखते हैं कि रब ने क्या किया। रब ने दीन पर अमल करने के लिए नबी को रिसालत दे दी। रिसालत देने के बाद क्या तुम्हारा नबी और है, मेरा नबी और है? क्या अहले हदीसों का नबी और है, अहले सुन्नत का नबी और है, देवबंदियों का नबी और है, बरेलियों का नबी और है? नहीं है ना, सबका नबी भी एक है। क्या किसी का कुरान और है? नाउज़ बिल्लाह, हमारे यहाँ तो ये बातें भी अब बड़ी कही जाती हैं ना, भाई इनसे कुरान ना पढ़ना, ये तो और तरीके से कुरान पढ़ाते हैं। क्या कुरान और हो गया? कुरान तो वही है, इसास तो वही है। यहाँ तक कि कुछ लोग अरबी भी पढ़वाने के लिए तैयार
نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن پڑھائیں گے تو یہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور طرح سے بنا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو مشرک کے گھر میں بھی ہدایت, پیچھے پڑھ لیا نا زید کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے پر انعام کیا. کون سا انعام کیا؟ کہ مشرک گھر میں رہتے ہوئے اسلام کو قبول کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ دینا چاہے اسی کو دیتا ہے. کسی کے کہنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کون تھا اس وقت؟ کوئی بھی نہیں تھا توحید پہ چلنے والا, باپ تک نہیں تھا, قوم نہیں تھی, کوئی شخص نہیں تھا. اللہ نے ایک بندے کو چنا اور اس کو توحید کے لمبردار بنا کے کھڑا کر دیا. تو یہ اللہ کے کام ہے. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے جیسے دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے. کسی جگہ پر جانے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا, کسی جگہ پر جانے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. ہاں دین کے ساتھ, دین کی باتیں سننے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے. اور جب دل کھلتے ہیں, کیونکہ آپ شاید جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمام بنی نوح انسان کے دل جو ہے نا میری انگلیوں کے درمیان, جو میں نے سنا ہے نا گردش کر, میں انگلیوں کی طرح, میں انہیں جب پلٹنا چاہوں پلٹ سکتا ہوں, جیسے پلٹنا چاہوں پلٹ سکتا ہوں. ہمارے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان گردش کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت جب چاہے جس وقت چاہے ان کو پلٹا سکتا ہے. اللہ کب پلٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں تمہارے دل کے اندر شوق دیکھتا ہوں. شوق ہوگا تو اللہ اس دل کو پلٹائے گا. شوق نہیں ہے, آپ 10 یا 100 کلاسیں اٹینڈ کر لیں, آپ کے دل میں شوق نہیں ہے, اللہ اس دل کو پلٹا نہیں سکتا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فضل کبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا صفات بتائی ہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کہ اگر فضل کبیر کے مستحق بننا ہے تو سب سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی, کافروں کی بات نہیں ماننی. کافر تمہیں تکلیفیں دیں گے, کافر تمہارے دین کے پر طعن و طنز کریں گے, تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں گے, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کیا تھا نبی نے؟ تحمل سے برداشت کیا تھا. اپنی ذات پر جو بھی بات آتی تھی تحمل سے برداشت کی. کیا انہوں نے نبی پر سجدے کی حالت میں اوجری ڈالی تھی؟ اللہ کے نبی نے کچھ کیا؟ ریئیکشن کچھ دیا تھا؟ فاطمہ نے آ کے اتار دی, خاموشی سے چلے گئے, کوئی بات کی؟ تحمل. اگر میں اور آپ ہو تو کیا کریں گے؟ تحمل آئے گا, برداشت ہوگا. سجدے سے پتہ نہیں نماز بھی پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے, سیدھی سی بات ہے. جیسے ہمارے اوپر سے اگر اوجری اتار دی جاتی تو شاید کہ ہم نماز چھوڑ کے ان کے اوپر سر پہ کھڑے ہو جاتے. یہ کیا سکھا رہا ہے؟ کافروں کی بات نہ مانو. کافر تو چاہتے ہی یہی ہے کہ تمہیں دین سے ہٹانا. اوجری ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں دین سے ہٹانا, تمہیں سجدے سے ہٹانا, تمہاری نمازوں سے تمہیں دور کرنا. اور آج بھی مجھے یاد ہے میں نے جو فیچر پڑھا تھا وہ سونیا گاندھی کا تھا کہ تم اگر مسلمانوں سے ان کا پاکستان چھیننا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پہلے ان کے ذہنوں کو بدل دو. ان کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے کیا کی انہوں نے؟ کتابیں لکھی. کون سی کتابیں لکھی؟ جو ہمارے ذہنوں کو بدل چکی. ہماری کتابوں میں کوئی دین نہیں رہ گیا, کوئی شریعت نہیں رہ گئی, کوئی دین کی بات نہیں رہ گئی. انہوں نے ہماری کتابوں کو بدلا اور پھر دوسرے طریقے سے ہمارے ذہنوں کو کیسے بدلا؟ فلموں کے ساتھ, ڈراموں کے ساتھ. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ ساس بہو کی لڑائیاں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہیں؟ ساس بہو کے ڈرامے دیکھتے. بدلا نا ہمارے ذہن کو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لباس کیسا پہننا ہے, ہمارے ذہن کو بدلا انہوں نے. جو ایکٹر نے پہنا ہوا ہے, جو اداکارہ نے پہنا ہوا ویسے پہننا, اور اداکاروں کو جیسا لباس پہنا دیتے ہم بھی ویسا پہننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, انہیں ہم اپنی اطاعت نہیں کروا سکتے تو ان کے کتابوں کے اندر ان کے فلمیں, ان کے ڈرامے, ان کا کلچر, ان کو سب کچھ ایسا دے کر ان کو بدل ڈالو. یہ ہماری بات اس طرح نہیں مان رہے تو اس طرح مان لیں گے. پورے اسکولوں کے اندر آپ مجھے کوئی ایسا اسکول دکھا دے جہاں پہ کافروں کا کلچر نہ ہو. ہم جیسے لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ کس اسکول میں بھیجیں. ہمیں تو کوئی اسکول سمجھ ہی نہیں آتی. ہر اسکول میں کافروں کا کلچر موجود ہے, ہر اسکول میں کافروں کی تہذیبیں موجود ہیں, کافروں کی باتیں موجود ہیں. کہیں ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے, کہیں ڈانس سکھایا جا رہا ہے, کہیں میوزک سکھایا جا رہا ہے, کہیں اور کوئی معاملات سکھایا جا رہا ہے, کہیں ڈے سکھایا جا رہا ہے, کہیں کئی قسم کی سیلیبریشنیں سکھائی جا رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے اسکولوں کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ کافروں نے اپنی اطاعت میں ہمیں کیسے لگا دیا؟ ہمارے کتابوں کا نصاب بدل کے, ہمیں فلمیں, میڈیا, ٹی وی, ڈرامے, یہ سب کچھ دے کر انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟
अतात हम उनकी करने लगे। वो हमें कहते माँ ये करो, हम ना मानते। वो हमें कहते मेहंदी करो, हम ना मानते शायद, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी पुरकशिश ड्रामों के अंदर उसको दिखा दिया, ड्रामों के अंदर से ही हमने ली ना, वहां से ही चीजें ली। तो उन्होंने फलां ड्रामे में मेहंदी कैसे हो रही थी, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, भाई पीले रंग के कपड़े थे, हमने पीले शुरू कर दिए। अब मेहंदियों पे उन्होंने सबज कपड़े पहने शुरू किए, हमारे लोगों ने सबज कपड़े पहने शुरू किए। लड़के पहले सीधे साधे थे, फिर उन्होंने लड़कों को दिखाया कि पीले मटके पीले उन्होंने भी पहनने हैं, तो लड़कों ने भी वही पहनना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, हमने काफिरों की तकलीद, काफिरों की अतात कैसे की, हम ये नहीं समझ रहे कि ये सब कुछ उन्हीं का है, हमारा तो नहीं है। हम उनको अगर देख रहे हैं, मान रहे हैं और उनकी अतात कर रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है फजल कबीर तो उस पे होगा जो काफिर की अतात नहीं करेगा। दूसरी चीज, बाहर के काफिरों की अतात किससे रोकने के साथ साथ अंदर के लोगों से भी अल्लाह ने बाखबर कर दिया कि तुम्हारे अंदर, मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनकी तुमने अतात नहीं करनी। वो कौन है? वल मुनाफिकीन, मुनाफिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी तो मुनाफिक मौजूद थे। अब हमें मुनाफिक क्या कहता है, लो जी 5 नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है, अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ कर देगा, ये मुनाफिक हुआ। हाँ, शादी पे भी कोई नमाज पढ़ता है, प्यार होकर भी कोई नमाज पढ़ता है, किसी के घर जाके भी कोई नमाज पढ़ता है, कहीं आकर भी कोई कुरान मजीद पढ़ता है। ये कौन बातें करते हैं? मुनाफिक। अगर आपको कोई ऐसी बातें सुनने को मिले, मुझे तो सुनने को मिली है ना, तो कोई नानों के घर भी आके पढ़ता है, तो नानों के घर भी आके कुरान पाक उठा के बैठता है, नाउज़ुबिल्लाह। क्या नानों का घर नहीं है, काफिर का घर है? अगर काफिर का घर भी है तो तब भी हम कुरान तो पढ़ेंगे। हमें कुरान पढ़ने के लिए कोई जगह की जरूरत तो नहीं है ना, जब दिल करे उठाए पढ़े। तो ये बातें कौन करता है? मुनाफिक। अल्लाह कह रहा तुमने उनकी बातें भी नहीं मानी। मुनाफिक तुम्हें दीन से फेरेगा, दीन से दूर करने की कोशिश करेगा। दूर नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ही लोग मुनाफिक मौजूद है। हमारे रिश्तेदार हमें फोर्स करते हैं कि हाय अब ये काम करके तुम तो अकेली हो जाओगी, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं देगा, अब तुम शादियों पे नहीं जाओगी, अब तुम ये नहीं करोगी, तो तुम्हारी शादियों पे कौन आएगा? अल्लाह खुद ही भेजेगा जिसने आना होगा। अल्लाह ने तो उस शख्स के जनाजे पे पूरा लश्कर भेज दिया जिसको लोग क्या समझते थे, जब वो देखते थे कभी वो शराब खाने में जा रहा है, कभी वो जिना खाने वाली जगह पे जा रहा है, लोग उसे इतना बुरा समझते थे कि जब वो फोत हो गया तो कोई उसकी मैयत को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह ने उसे उठवाया, वजीरों के साथ बीवी के पास ले गए। बीवी के पास आए तो बीवी से पूछा भाई क्या माजरा है? कहा कि मैं इन्हें मना करती थी कि शराब खानों में ना जाओ, जिना खानों में ना जाओ, लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी मैयत को हाथ नहीं लगाएंगे। देखा आज ऐसे ही हो रहा है। कहते क्या जाता क्यों था वहां पे? जाकर शराब को अपने जितनी इस्तात होती खरीदता और शराब को गिराकर गटरों में बहा कर कहता अल्लाह जो मेरा फरीजा था मैं अदा कर चुका, यानी जितनी मेरी इस्तात थी मैं कर चुका। ये शराब जब बह गई है, ये कोई पिएगा नहीं तो गुनाहगार नहीं होगा। जिना खानों में जाकर क्या करता था, औरतों को जाकर पैसे देता था, आज रात के लिए अपना दरवाजा बंद कर लो, जिना के लिए ना जाना, ये लो पैसा मैं तुम्हें देता हूँ। यानी वो इन जगह पे क्यों जाता था? नेकी की घर से। बीवी मना करती तो बीवी से कहता था कि देखना तुम मेरे जनाजे पे बादशाह भी शिरकत करेगा और अवाम भी शिरकत करेगी। और वाकई मैयत को कौन लाया? बादशाह। जनाजा किसने पढ़वाया? बादशाह ने ऐलान करवाया। जब बादशाह पढ़ रहा तो आम तो खुद ही आएगी। तो जिसका यकीन तवक्कल अल्लाह पर हो, अल्लाह उसके लिए सारे रास्ते आसान कर देता है। तो लोग ये कहते हैं लो जी ये तो किसी जगह नहीं जाती, इसके घर कौन जाएगा? ये तो किसी के मरने पे नहीं जाती, इसके घर कौन आएगा? ऐसी बातें नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही लोगों को भेज देता है, खुद ही सारे मामलात कर देता है। अगर दुनिया के लोग कम हो तो अल्लाह फरिश्तों को भेज देगा, फरिश्ते दुआ के लिए जनाजे के लिए आ जाएंगे। हमें तो लोगों की जरूरत है या फरिश्तों की जरूरत है? अल्लाह बस हमें बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह खुद ही लोगों को भेजता है। कैसे भेजता है ये अल्लाह का काम है। कहाँ कहाँ से लोग उमट आते हैं। मैं अभी परसों गई हुई थी आउट ऑफ सिटी, तो वहाँ पे मैं भी ताज़ियत के लिए गई। तो मैं कहा कि माजरत मुझे पता नहीं चल सका, अगर मुझे पता होता तो मैं इन टाइम हम लोग आते और जनाजे में शिरकत भी करते। तो कहती है कि आप बहुत अच्छी शख्सियत थी बहरहाल वो भी। तो कहती है आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया के किस किस कोने से लोग उठ के खुद आए और इतना लंबा जनाजा था, हम खुद हैरान थे, बच्चे भी हैरान थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत थी। हमें तब पता चला जब जनाजा हो चुका था।
اگر ہمیں بھی پتا ہوتا تو ہم بھی بھاگ کے جاتے ان کے گھر. تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ اب موقع ملا ہے تو میں آ گئی ہوں آپ کے گھر. تو وہ بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کراچی میں بھی ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا گیا ہے, فلاں جگہ بھی ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے. تو اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے جیسے چاہے کر دے, جس مسجد میں چاہے جہاں پہ چاہے نماز جنازہ پڑھا دے, جہاں پہ جتنی لوگ ہوں پڑھا دے. اور آج کل تو مساجد میں تعداد بھی زیادہ ہے, رمضان کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی بھی, تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے انہیں. اور آخری دنوں میں جب طبیعت خراب تھی, بخار تھا, انہوں نے بتایا ان کی بیوی نے, مجھے بہت اچھی لگی ہے ان کی بات. کہتی ہے کہ مسجد ہے اس کا لنٹر ڈلوا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ بخار, میں کہتی تھی بخار ہے آپ نہ جائیں, کہتے ہیں کہ طبیعت تو بہت بوجھل ہو ہی رہی ہے, تو کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہ لنٹر والا کام مکمل نہ کروا دوں. کہتے جس دن لنٹر مکمل کیا اس سے اگلے دن ان کی صحت اور بھی ڈاؤن ہو گئی, اور 15 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھیں آخری وقت میں بھی اللہ نے ان سے کتنا اچھا کام لیا, اور وہ بیمار ہوتے ہوئے بھی اپنی کوشش میں لگے رہے کہ میرے ہاتھوں سے یہ لنٹر مکمل ہو جائے. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں پیچھے کوئی اور ہمت مانتا ہے کہ نہیں مانتا. مسجد بھی بہت بڑی ہے, 40 مرلے کی جگہ ہے جس کا لینٹر ڈلا ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے, اور یہ مسجد کی زمین وقف کرنے والے میرے سسر اور چچا سسر الحمدللہ. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کیسے کیسے درجات دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے فضل کبیر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر رہا ہے منافق اور کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. منافق کون ہے؟ ہمارے اپنے مسلمان. ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا, اور بھائی یہ کیا کر دیا, کیسے کر دیا, اسی طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وَدَا أَذَاهُمْ, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہیں کرنی. وہ جو تمہیں تکلیفیں دے, چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ کافر ہو, ایذا رسانی والی باتیں, دل دکھانے والی باتیں, ہائے بھائی اب تو یہ ملوانی بن جائے گی, شروع میں دل دکھتا ہے بھائی اب یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہا ہے, میں نے تو ابھی صرف ایک دو عمل شروع کی, یہ مجھے ملوانی. ہمارے ہاں ملوانی لقب جو ہے نا, شاید کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ اچھا نہیں ہے. اس کے برعکس اگر کوئی کہتا ہے نا یہ ماڈرن ہے, بڑے فخر سے اس چیز کو لیتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے نا یہ ملوانی, ہمارے ہاں ذہن بن گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملوانی کا لقب جاہل لوگوں کو ملتا ہے, جنہیں پتہ نہیں پہننا کیا ہے, اوڑھنا کیا ہے, کھانا کیا ہے, اور کہیں جا کر کیسے بیٹھنا ہے. یہ تو برقعے کے اور پردوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کے یہ جاہل ہے, اسے سمجھ ہی نہیں ہے ماڈرن کیسے بننا ہے. تو ہمارے ہاں اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. اللہ کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ ایذا رسانی والی باتیں کرے, ہائے بھائی یہ تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو اپنے آپ کو حجاب میں لے کے بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے نہیں ہیں, پھرتے نہیں ہیں, یہ تو کیسے شادی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ایذا رسانی والی. اگر تمہیں یہ باتیں منافق کہیں یا کافر کہیں, تم نے پرواہ نہیں کرنی. میں اسی لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ لقب صرف ابھی کلاس میں آنے سے ہی مل جانا, قرآن پڑھنے سے. ہاں جی بالکل, مولوانی بنی. ہاں جی, اور وہ یہ سمجھتے کہ لیکن اگر کسی بچی کا رشتہ کوئی ماں کرنا چاہے نا, مولوی آ جائے کریں گے. ایک عام نارملی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, دیندار لوگوں کی بات نہیں کر رہے. نہیں ہم نے مولوی کو نہیں دینا. مولوی کیا دے گا میری بیٹی کو؟ جنت دے گا انشاءاللہ, جنت کے راستے پر لے کر چلے گا, اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. مولوی نے کیا کرنا ہے؟ خود بھی نیک عمل کرنا ہے, ہماری بچی کو بھی نیک عمل. نہیں اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے, پھر آپ اور میں ہی تو اس کو دینے والے ہوتے ہیں. مسجد میں وظیفہ ہم ہی تو دینے والے ہوتے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں 10,000 اس کو کافی ہے, اور اپنے بیٹے کی جاب کی باری ہے 1 لاکھ بھی کم ہے. تو ہم خود ہی دیکھ لیں کہ اس کو ہم نے خود ہی ڈیگریڈ کیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک امام کی, ایک مولوی کی, ایک آپ کو تبلیغ کرنے والے کی تنخواہ کروڑوں روپے میں آپ رکھ لیں تب بھی کم ہے. اگر آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں تو معاشرے میں ہر فرد کیا بننا پسند کرے گا؟ مولوی بننا پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم نے خود اسے ڈیگریڈ کر دیا. ہم کہتے ہیں اس کی تنخواہ ہے ہی کیا, تنخواہ خود دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کی تنخواہ ہے ہی کیا. کہیں پہ کسی انتظامیہ کے حوالے سے کوئی کہہ دینا کہ مولوی کی تنخواہ بڑھاؤ, اس کا گزارا نہیں ہوتا, لو جی اس کی تنخواہ بڑھا کے کیا کرنی, اس کی کون سی خواہشیں, جیسے ہوتا ہے انسان ہی نہیں. بس بھائی 10-15 ہزار کافی ہے, 20 ہزار کافی ہے. روٹین میں ہمارے بیٹے کو اگر کوئی ایسی جاب مل رہی ہے, نہیں بیٹا کوئی اور جگہ اپلائی کرو, یہ بھی کوئی تنخواہ ہے.
تو جب ہم اپنے مفاد کے لیے یہ سوچتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کی بھی عید ہوتی ہے, ان کے بھی کپڑے ہوتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ڈیگریڈ کرنے کے بجائے اپ گریڈ کرنے والا بنائے, تاکہ معاشرے میں ہر بچہ یہی بننے کی کوشش کرے. وہ یہ نہ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, لوگوں کو لوٹوں گا, آپریشن ہو یا نہ ہو کروں گا, پیسہ نکلواؤں گا اور پھر میں تو امیر ہو کے بیٹھ جاؤں گا. یہ سب کچھ دینے کی بجائے انشاءاللہ امیری یہاں سے دے, تاکہ معاشرہ اس طرف آئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر توکل کرے. اب دیکھیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرے, تیسری آیت کے اندر, اور پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی تھا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کہ اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کافر اور منافق تمہیں ایذا رسانی والی باتیں دے, تمہیں تکلیف والی باتیں دے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایک وقت میں تمہارے دل بھی ڈگمگانے لگے, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ خود تمہارا دفاع کر دے گا. اللہ کن کن لوگوں کا دفاع کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کا بھی دفاع کیا, اللہ مومنین کا بھی دفاع کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کے لیے آئے کہ نہ آئے فرشتے؟ جب وہ لوگ ان کو لڑ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, ابوبکر صدیق خاموش رہے, نبی ہنس رہے ہیں. ابوبکر نے جواب دیا تو نبی بھی چل پڑے, فرشتے بھی چلے گئے. آپ کی طرف سے جواب کون دیتا ہے؟ اللہ. آپ کا دفاع کون کرے گا؟ اللہ. اللہ یہی کہہ رہا ہے جب تم نے اللہ پر بھروسہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تمہارے دفاع کے لیے کافی ہے. تمہارا دفاع بھی کرے گا اور تمہاری ہمت کو بھی بڑھائے گا, تمہارے بھروسے کو بھی بڑھائے گا. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکالت کرنا, اس کی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرنا. تو اللہ کہتا ہے میں خود تمہاری طرف سے دلیلیں پیش کرنے والا وکیل بن جاتا ہوں. اور جب اللہ وکیل بن جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور وکیل کی ضرورت ہے؟ اور اللہ کب وکیل بنتا ہے؟ جب یہ لوگ اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے میں خود اس کا وکالت کرنے والا بن جاتا ہوں. اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر کہا ہے تو اس کے مراد دو باتیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مومن کو فضل کبیر دیتا ہے. کس صورت میں؟ غلبہ دے کر, مال غنیمت دے کر. اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ فضل کبیر دے رہا ہے. ایک وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اگلے وقت میں ان کے پاس سونے کے کنگن بھی آ گئے, محل بھی آ گئے. یہ کیا ہے؟ فضل کبیر ہے. اور یہ اللہ نے کب دیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو غلبہ بھی دے دیا, کافروں کو مغلوب کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہر دنیا کا مال و ثواب دے دیا, اور آخرت میں جنت کی بشارتیں بھی دے کر فضل کبیر ان کے اوپر کر دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم فضل کبیر کے مستحق ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا وکیل بھی بن جائے گا اور ہمارے لیے فضل کبیر بھی تیار کر لے گا. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے, اس کو بھی جوڑے سلسلہ تو پیچھے سے پتہ چلتا ہے. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے تو ہماری سیفٹی ہو جائے گی, ہمارے ایمان کی بھی سیفٹی ہو جائے گی. ہم نیکی میں ایک قدم بڑھیں گے, اللہ 10 قدم اور بھی بڑھا دے گا. ہم اگر اپنی ایمان کی حفاظت خود نہیں کر رہے تو اللہ ہمیں ڈاؤن سے ڈاؤن کرتا چلا جائے گا. تو ایمان کی حفاظت سے ہی انسان فتنہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں کہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کے مفہوم کو سمجھیں, تو انشاءاللہ العزیز ایمان کی سیفٹی ہو جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی. دنیا والے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے, اب انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہاں پناہ لی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا, غار میں پہنچا دیا, اور وہاں پہ ان کو ایک لمبی عرصے تک نیند دے دی, ان کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. تو انسان جب اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے انہیں محفوظ کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا, اللہ کو یاد کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کر دی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. یہاں تک اللہ کا ذکر, اللہ کے سارے انعامات کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نکاح کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے بات کو آگے مزید بڑھایا. اگلی
یہ ایک نیا ٹاپک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے، کافروں سے بھی نہیں ہے، نبی سے بھی نہیں ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دے دو، کب؟ من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، بغیر چھوئے ہی انہیں طلاق دے دی۔ ادھر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح ہوا فوراً رخصتی نہیں ہوئی، 2 سال رکھ لیے، 3 سال رکھ لیے، کبھی بچپن میں نکاح کر لیا، کبھی لڑکپن میں نکاح کر لیا، تو ٹائم لیمٹ ہے۔ اب وہ جب نکاح کے بعد اچانک اس کے لڑکے کے دل میں آیا کہ نہیں، یا اسے کوئی بات اچھی نہیں لگی اس لڑکی کی، یا اس کے ساتھ اس نے خلوت میں، یعنی بھی صحیح خلوہ، یعنی ایک قسم کا اس نے خلوت صحیحہ تو کیا ہے لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد کہتے ہیں اب یہ میاں بیوی ہے، اگر ان کی ملاقات کروا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ میاں بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اس ملاقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل لے، ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ اب کیونکہ وہ ایک دوسرے کے، یعنی اب اس کا حق ہے کہ اس سے مل سکتا ہے، تو کچھ لوگ تو نکاح کے بعد بھی نہیں ملنے دیتے، جبکہ یہ غلط ہے، ملنے دیا جا سکتا ہے، وہ چاہے تو لڑکا اسی وقت لے کے جا بھی سکتا ہے۔ ماں باپ کا ہم نے رخصتی نہیں کرنی، لڑکا نے کہا تو یہ میری ہے، آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، اس کو پھر ماں باپ کو اتھارٹی نہیں ہوتی۔ لیکن معاشرے کے روح سے دیکھا جائے تو پھر وہ تھوڑا سا یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں عزت کے ساتھ نکاح کرنے کا اور رخصتی کرنے کا حکم ہے، تو عزت کے ساتھ اگر رخصتی ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال وہ اتھارٹی ہے کہ وہ لے جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو خلوت صحیحہ کروا دیا جائے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے الگ سے ملاقات کروا دی جائے۔ اب وہ الگ سے ملاقات کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر جا کے کہتا ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، کوئی بات اسے معیوب لگی ہے، کوئی اس کا معاملہ اچھا نہیں لگا اسے، تو اللہ نے اسے حق دیا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ کو طلاق نہ پسند ہے۔ جہاں تک ممکن ہو آپس میں تعلق کو بحال رکھو، اگر نہیں بن سکتی تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ یہ 2 سال پڑے رہے، 2 سال میں کبھی بھی اس کی اس سے ملاقات ہوئی یا کچھ باتیں اس کے بارے میں سننے کو پتہ چل گئی یا کچھ آیات کسی کے کھل گئے، تو اس صورت میں وہ اس کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے، ابھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، یعنی ٹچ نہیں کیا اپنے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو اپنا لباس نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس صورت میں طلاق دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کرنا، یعنی جب ایک میاں بیوی کو رہتے ہوئے کچھ سال گزر جاتے ہیں، کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تو طلاق دیتا ہے، طلاق کے بعد جو عدت رکھی ہے، عدت کا اصل مقصد میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو بھی پاک کرنا، کیونکہ اندر ابھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اندر ابھی اس کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کو جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دم اندر عورت مکمل اس کے خاوند کے جراثیم سے پاک نہیں ہوتی، تو یہ عدت کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے رحم میں کچھ ہے تو واضح ہو جائے، دوسری جگہ نکاح سے پہلے دونوں معاملے کلیئر ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کی شرمگاہ کے اندر سے سارے جراثیم اس کے مکمل ختم ہو جائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ایڈز کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک جراثیم دوسرے جراثیم، جیسے ہم عام روٹین میں کہہ دیتے ہیں نا، مجھے کھانسی ہے تو تم میرے گلاس میں پانی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں یہ جراثیم منتقل نہیں ہوتے، یہ ایسے جراثیم نہیں ہے جو ایک دوسرے سے منتقل ہو۔ کورونا چلا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ماسک لگا لو، دور رہو لوگوں سے، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جراثیم والا معاملہ خطرناک نہیں ہے، وہ جراثیم والا معاملہ خطرناک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھ دی کہ تم 3 مہینے تک انتظار کرو اور اپنے آپ کو کلیئر کرو، صاف کرو، سارے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے اندر، پھر دوسرے مرد سے ملاقات ہو سکتی ہے تاکہ ایڈز کی بیماریوں سے محفوظ رہ جاؤ۔ اب یہاں پر ہے کہ جب انہوں نے چھوا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عدت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر عورت کو ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، نہ ہی خاوند دوبارہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔
یعنی جیسے عام روٹین میں ہے نا الطلاق مرتان، 2 طلاقیں دینے کے بعد 2 طلاقوں میں اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے، 1 طلاق بھی ہے تو اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کے لیے اس کے پاس کتنی مدت ہے؟ 1 مہینہ. 1 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے. اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے گا. یعنی دوسری طلاق مہینے کے اندر نہیں دے سکتا، مہینہ مدت کا انتظار کرے گا. اس مہینے کی مدت کے اندر اس نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے آپ کو 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے، اتنی جلدی تو خیر غصہ نہیں جاتا، 1 گھنٹے کی لمٹ ہم رکھ لیتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے خاوند نے طلاق دی ہے، اب وہ یہ بھی نہیں کرے گی کہ وہ اپنے خاوند کا کمرہ چھوڑ دے، اپنے خاوند کا گھر چھوڑ دے. ہم تو لڑائی کی صورت میں بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہماری عورتیں تھوڑی سی میاں بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں طلاق کی صورت میں بھی اللہ گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی گھر میں رہو، اسی گھر میں رہتے ہیں، اسی بستر پہ سو تاکہ رجوع کی گنجائش جلدی بنے. اگر دور ہوں گے تو رجوع کے امکانات کم ہو جائیں گے، اکٹھے ہوں گے تو رجوع کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. اب رجوع میں یہ بات بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کیا جائے. رجوع میں یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر خاوند نے عورت سے بات کر لی، ہنس کے بول لیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب ناراضگی ختم ہو گئی تو رجوع بھی ہو گئے. اب وہ جو طلاق ہے نا وہ شمار تو ضرور ہوگی، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لگا سکتا ہے کیونکہ اس نے رجوع کر لیا. اور اگر اس کی رجوع کی نیت نہیں ہے، واقعی طلاق کی نیت ہے، پھر وہ 1 مہینہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، بیوی سے رجوع نہیں کرے گا، وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی رجوع نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے ایسا ممکن؟ دیکھیں اللہ نے کتنی سہولت دی ہے، یہ اللہ نے اس کی سہولت دی ہے. ہو سکتا ہے غصے میں طلاق دے دے، ہو سکتا ہے لڑائی میں طلاق دے دے، پھر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے جلدی رجوع ہو جائے گا تاکہ پچھتانا نہ پڑے. اب اس کے پاس ہے، اب یہاں پہ عدت بھی ہے، مدت بھی ہے، لیکن جب ہاتھ نہیں لگایا تو پھر عدت بھی نہیں ہے. اب دوبارہ خاوند رجوع بھی نہیں کر سکتا. اب اس نے ایک بار طلاق دے دی تو ختم ہو گئی. اس کی طلاق کے بعد نہ کوئی مدت ہے، نہ کوئی عدت ہے، نہ کوئی رجوع والا سیٹ اپ ہے. جب اس نے بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی ہے، ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو اس کے الگ پروسیسر ہیں. اب اسی طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے دی گئی تو عورتوں کو مہر کتنا دیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ نصف مہر دیا جائے گا. نکاح کے وقت مہر تو مقرر ہو جاتا ہے نا کہ اتنا حق مہر ہے. اب اس نے بغیر ہاتھ لگائے اس کو طلاق دے دی ہے تو کتنا مہر اس کو دے گا؟ نصف مہر اس کو عطا کرے گا. اور اگر مہر میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے نبی کے دور میں ہوتا تھا، آپ سب کے پاس صحابہ آتے کچھ بھی نہیں، یہاں تک اللہ کے نبی پوچھتے تھے لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہ لے آؤ، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو آپ سے نکاح میں پھر کیا حق مہر میں رکھ دیتے تھے، تمہیں جو صورت یاد ہے تو اس کو بھی یاد کروا دینا. اب ان کے حق مہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب اگر وہ طلاق دے دیتا ہے بغیر ہاتھ لگائے تو وہ کیا دے گا؟ وہ تو نصف مہر ہے ہی نہیں، مہر ہے ہی نہیں تو نصف مہر کیا دے گا؟ اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. تو پھر تم انہیں تھوڑا سا فائدے کا سامان دو، یعنی جو تمہاری حیثیت ہے، حیثیت کے مطابق کچھ اچھا سا دے دلا کر رخصت کرو. ہے ایسا ممکن معاشرے میں؟ غصے کے ساتھ دھکے دے کر نکال دینا. اللہ باعزت طریقے سے طلاق بھی باعزت طریقے سے دلوا رہا ہے. اور دوسری بات کیا کر رہا ہے کہ اگر اس میں عیوب ہیں، جس عیوب کی بنا پر تم اسے طلاق دے رہے ہو، ان عیوب کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، کیونکہ آگے اس نے بھی تو شادی کرنی. تو باعزت طریقے سے اسے یعنی طلاق دو اور اپنے گھر سے باعزت طریقے سے رخصت کرو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ عورت کی عزت بھی قائم رہے گی معاشرے میں، اور دوسری جگہ نکاح کرنے میں اسے بھی آسانی رہے گی. اور تیسری بات کیا ہوگی کہ خاندان لڑائی میں، نفرت میں نہیں آئیں گے، محبت میں رہیں گے. طلاق ایک اللہ کا حکم ہے، وہ سمجھ جائے. اگر وہ باعزت طریقے سے رخصت نہیں کرے گا، دھکے دے کر، غصے کے ساتھ، انداز برا اختیار کر کے، پھر دونوں خاندان میں کیا ہوگا؟ لڑائی، نفرت. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ختم کر رہا ہے کہ فائدہ دو، انہیں کچھ فائدہ دو، انہیں کچھ ساز و سامان دو، انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو، تحفے تحائف دے کر رخصت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب عام روٹین میں اگر ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلح کی گنجائش نکالنی چاہیے. اور صلح کی گنجائش نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو یہاں پر جائز ہے.
میاں بیوی میں صلح کی گنجائش کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے. تو میاں بیوی میں صلح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے ہاں معاشرے میں جب صلح کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، میاں ساری الف سے یہ تک بیوی کی برائیاں ایوب بیان کر دیتا ہے، اور بیوی بھی کم نہیں ہوتی. دیکھتی اب جب سارے اکٹھے ہیں، میاں نے میری عزت نہیں رکھی، تو بیوی بھی کیا کرتی ہے؟ الف سے یہ تک اپنے خاوند کے ساری باتیں بیان کر دیتی ہے. اس سے کیا ہونا ہے؟ اللہ نے ایوب عام روٹین میں بھی کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا. حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فائدہ ہمیں. تو اگرچہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میاں کو بیوی میں کوئی عیوب نظر آئے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو تب بھی اس کے عیوب کو ظاہر ہے. اب بعد میں جب ایک دوسرے کی دوبارہ میاں بیوی بننا ہے تو پھر عیوب ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ صلح کا مقصد یہ نہیں ہوتا بتاؤ بھائی کیا ہوا، تم بھی بتاؤ کیا ہوا. نہیں بھائی، صلح کروانے والا کیا کہے؟ مٹی ڈالو، جو ہو گیا یہیں پہ دفن کر دو، میری باتوں کو بھول جاؤ، اٹھو دوبارہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش ہو، صلح کرو. اب ہمارے جانے کے بعد بھی کل والی بات کو دوبارہ نہیں کھولنا، اور اس بات کو ذہن پر کبھی سوار بھی دوبارہ نہیں کرنا. اور جب ہم یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز صلح بہتر طریقے سے ہوگی. اگر دوبارہ باتوں کو کھولا جائے تو ہو سکتا ہے صلح کی بجائے لڑائی بڑھ جانے کے امکانات ہیں. تو صلح میں بھی ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ دونوں کی سائیڈ نہیں لینی، دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینی، بلکہ دونوں کو کہنا ہے اور یہ بات کہہ کے ختم کر دینا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی. قصور اس کا ہوگا تو آپ کا بھی ہوگا، تو دونوں نے برابر کی کر لیا، بات ختم کرو، اٹھو صلح کرو اور دونوں میاں بیوی اپنی معاملات کو کلیئر کرو. تو بنی آدم کی عزت بہت ہی اللہ کو پیاری ہے. میں نے آپ کو دروس میں بھی بتایا ہے کہ اللہ کو ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہاں نزدیک کعبے کی کتنی عزت ہے، تو مسلمان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اگر کہ اس کی ساری دھجیاں اتار. اور ایک ماں کو بھی میں اکثر کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی عزت کا پاس رکھے، کسی کے سامنے نہ کہ میری بیٹی ایسی ہے، میرا بیٹا اور بیٹا سامنے موجود ہو، یہ تو قطعاً نہ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ بچہ گھر آ کے کیا کہے گا؟ کبھی وہیں پہ بھی بولے گا امی آپ نے تو کہیں بھی میری عزت نہیں رکھنی. تو اپنی بچوں کا اگر کوئی معاملہ ہے بھی صحیح، کسی کو بتانے کا مقصد آپ کا اس کی اصلاح ہے، تو بچے کی غیر موجودگی میں آ کر کہیں اور ان کو کہیں کہ میرے بچے کو پتا نہ چلے کہ میں نے آپ کو یہ باتیں کی ہیں. میرے بچے کی عزت کا خیال رکھنا ہے، انہیں نہیں پتہ چلنا چاہیے. یعنی اسی طریقے سے میاں بیوی کی عزت کا بھی خیال رکھیں، ان کی عزتوں کو ایک دوسرے کے سامنے نہ اچھالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے موقع پر بھی یہی بات کی تھی کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے، کسی کی عزت کو ڈیگریڈ نہ کریں. ہر بندہ عزت کا متمنی ہے، عزت چاہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آنا بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ. اب دیکھیں اس آیت میں دوبارہ اللہ رب العزت نے نبی کو مخاطب کر لیا. میں نے بھی آپ کو کہا اس صورت میں بہت دفعہ اللہ نے نبی کو مخاطب کیا، اب یہاں بھی اللہ نبی کو مخاطب کر رہے ہیں. اے نبی، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری بیویاں حلال کر دی جن کا تو نے مہر ادا کیا ہے، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک تیرا دائیں ہاتھ ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پر علیک و بناتی امیک و بناتی اماتک و بناتی خالک و بناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک. اور تیسرے نمبر پر وہ عورتیں بھی جو تیرے ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں ہیں، پھپھیوں کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، اور تیری خلاؤں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. اور وہ مومن عورتیں بھی جنہوں نے اپنے نفس کو تیرے لیے ہبہ کر دیا، اے نبی صرف تیرے لیے، اگر تو ارادہ کرے ان سے نکاح کا تو تو ان سے نکاح کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کی خواتین سے نکاح کرنے کا یعنی حلال کر دی گئی کہ تو 3 قسم کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی کون سی ہے؟ آزاد عورتیں جن کا مہر تو نے دے دیا. آزاد عورتوں میں رشتہ دار عورتیں بھی آ جائیں گی اور بغیر رشتہ دار عورتیں بھی آ جائیں گی. جو ہم نے پڑھا نا، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، پھوپھوں کی بیٹیاں، یعنی ان سے نکاح تو کر سکتا ہے. اور وہ عورتیں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا نہیں ہے، لیکن وہ کون ہے؟ آزاد ہیں. غلام نہیں ہے نا، لونڈیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، وہ آزاد عورتیں ہیں.
ان میں سے جو بھی جس سے بھی تو چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کس قسم کی عورت سے اور تو نکاح کر سکتا ہے؟ لونڈیوں سے۔ لونڈیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس سے شادی کی تھی؟ سیدہ صفیہ سے اور سیدہ جویریہ سے، ٹھیک ہے نا۔ لونڈیاں بھی 2 قسم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں بھی 2 قسم کی بتائی ہیں۔ نمبر 1 وہ لونڈی جو جہاد کرتے ہوئے جہاد کے میدان میں کافر جب بھاگتا ہے، مال غنیمت کی صورت کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے یا نوجوان لڑکے قید کر دیے جاتے تھے، تو وہ لونڈیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تیرے لیے حلال ہے۔ ایک لونڈی یہ ہے، ایک لونڈی کی شکل یہ ہے کہ جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، جہاد کی صورت میں وہ کافی مغلوب ہوئے تھے اور مسلمان غالب آ گئے تھے، ان کی عورتیں بھاگ نہیں سکی اور ان کی عورتوں کو انہوں نے قید کر لیا، تو وہ قیدی بن کر لونڈی بن کر آئی ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ حلال تھی۔ ان میں کون سی آ جاتی ہے؟ صفیہ اور جویریہ آ جاتی ہیں۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، یعنی آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا تھا۔ اگر آزاد کر کے نکاح نہ کیا جائے تو لونڈی کی حیثیت سے بھی میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن بیوی والے حقوق، ازدواجی حقوق تو کر سکتے ہیں، لیکن حق مہر نہیں دیا جائے گا۔ پھر اگر آزاد کر کے نکاح کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ان کو حق مہر دیا جائے گا۔ دوسری قسم لونڈی کی وہ ہے کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک لونڈی ملی تھی، جب بادشاہ نے اپنی بیٹی دی تھی، وہاں پہ گئے، بادشاہ ہاتھ لگانے لگا تھا، ان کی بیوی کو تو لگا نہیں سکا تھا، تو ساتھ میں اپنی بیٹی کو انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، اور پھر وہ لونڈی بن کر آئی تھی، یعنی وہ جنگ کے میدان میں تو نہیں آئی تھی نا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسی لونڈیاں آئی تھیں جو کہ جنگ کے میدان میں نہیں آئی تھی، بلکہ کیا ہوا تھا؟ مال سے کی صورت میں، جیسے مال سے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کیے مال ہاتھ لگ جائے، جیسا کہ جنگ آزاد کے موقع پر لگا تھا۔ جنگ ہوئی تھی؟ کوئی نہیں ہوئی تھی نا، جنگ کے ارادے سے تو آئے تھے، لیکن بغیر لڑائی لڑے مال غنیمت مل جاتا ہے، اس مال غنیمت کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آنے والی عورتیں جس میں لڑائی نہیں کی گئی، بغیر لڑائی کے ہی وہ عورتیں ان کے ہاتھ لگ گئی، یا پھر اس سے ہٹ کر کوئی کافر عورت بھاگ کر خود ہی مسلمانوں کے پاس آ جاتی تھی کہ مجھے تم پناہ دو، اپنے پاس رکھو، وہ بھی لونڈی بن جاتی تھی۔ ایسی لونڈیاں بھی ان کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے نکاح کرتے وقت آزاد عورت سے نکاح کی طرح نکاح نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے آزاد عورت کے لیے نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ حق مہر دیا جائے گا، نمبر 2 یہ ہے کہ ولی ہوگا، نمبر 3 یہ ہے کہ محفل مجلس میں یعنی 4-6 لوگوں کا ہونا گواہ کے طور پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے آزاد عورت کے نکاح کی شرائط۔ ایک لونڈی کو اگر آزاد بھی کر دیا ہے تو اس صورت میں جب اس سے نکاح ہوگا حق مہر تب بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، اس کے ولی بھی نہیں ہوں گے۔ کافر کہاں آئیں گے؟ کافروں کو ولی نہیں بنایا جائے گا، ولی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لونڈی کو حق مہر بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا، 4 گواہ وہ ہوں گے، لونڈی کے لیے وہ چیز موجود رہے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، ان کی لمٹ بتا دی، تو 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 آزاد عورتیں، نمبر 2 لونڈیاں، یہ دونوں کی ڈیفینیشن میں نے کر دی۔ نمبر 3 کون سی تھی؟ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً، یہ جو آیت آتی ہے، لفظ آتے ہیں، اس میں آتے ہیں کہ وہ عورت مومن جو خود اپنے آپ کو ہبہ کر دے، آ کر کہے اللہ کے نبی میں نے آپ کو سپرد کر دیا اپنے آپ کو آپ کے، آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے نکاح کریں یا آپ چاہیں تو نہ کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، یعنی اس عورت سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہبہ والی عورت ہے نا، یہ صرف نبی کے لیے خاص نہیں۔ آج معاشرے میں کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، تو یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ مومن عورتیں اب جو اپنے آپ کو ہبہ کریں گی، یہ خالص نبی تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ امت کے مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 9 بیویاں تھیں، اور اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ 9 بیویاں اور 9 بیویوں سے زیادہ کا اختیار بھی خالصۃ اللہ کا صرف نبی کے لیے۔ نبی سے ہٹ کر امت کے مردوں کے لیے کتنی شادیوں کا حکم ہے؟ صرف 4۔
اس سے زیادہ نہیں. نبی کے لیے کوئی لمٹ نہیں تھی کہ جو جس سے چاہیں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں بھی زمین کا اصل نمائندہ کس کو بنایا ہے؟ زمین کا اصل وارث کس کو بنایا ہے؟ مسلمان کو. اللہ یہی چاہ رہا ہے. تو اصل زمین کے حقدار کون ہیں یا اصل زمین کے نمائندے پہ نمائندہ بن کر رہنے والے کون ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ زمین میری ہے، اس پر رہنے والے لوگ بھی مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے. تو اس صورت میں لونڈیوں غلاموں کو اللہ تعالیٰ قید کی صورت میں لونڈی اور غلام بنانا چاہتا ہے، انہیں زمین کا وارث نہیں بنانا چاہتا. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے جان لیا کہ جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کے عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو. یعنی یہ سارے حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، مومن مردوں کو جو الگ سے حکم دیے ہیں اور نبی کو جو الگ سے حکم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دونوں پر کوئی تنگی نہیں چاہتا تھا. نبی کے اندر اتنی پاور تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ ایٹ اے ٹائم میں جتنی بیویاں رکھنا چاہیں رکھ سکتے تھے، لیکن ایک عام مرد میں 4 سے زیادہ کی پاور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی پر کوئی تنگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہر ایک کو اس کی لمٹ بتا دی کہ کون کس سے کتنی مرتبہ کیسے شادی کر سکتا ہے. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ کس کے لیے کتنی بیویاں ہونی گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، کسی کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی اور ان کے لیے جتنی بھی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کے معاملے میں اور شادیوں کے معاملے میں دفاع کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. حضرت زینب سے نکاح ہوا، دفاع کیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر 2 طریقے سے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتے ہیں. نمبر 1، میں نے ازواج مطہرات کی سیرت سے پہلے ہی شروع کیا تھا، آپ کو یہ بتایا تھا کہ کافر کی یہ پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلط بات ڈالنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنسی تعلق رکھنے کے زیادہ یعنی خواہش رکھتے تھے، اس لیے اتنی شادیاں کی. یعنی نعوذ باللہ نبی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی کافر نے 2 طریقے اپنائے ہوئے ہیں نبی کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے، نبی کی ذات کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے. نمبر 1 یہ کہ آپ کی شادیوں اور آپ کی بیویوں کے متعلق وہ آج بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عشق معشوقی کر کے اتنی شادیاں کی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بیوی سے جس سے بھی شادی کی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اب تک ہم نے 5 ازواج مطہرات کا پڑھا ہے تو اس میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ بتائی گئی کہ نبی نے اس سے شادی کیوں کی تھی. نبی کو نہ بیویوں کی طلب تھی، نہ بچوں کی خاطر شادی کی تھی، نہ معاشرے میں اپنی خواہش کی خاطر شادی کی تھی، بلکہ معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے، کسی قبیلے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، کسی عورت کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کے نبی نے ساری شادیاں کی ہے. تو یہ کافر آج بھی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. دوسرا، جہاد کے حوالے سے نبی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بس کافروں سے لڑنا ہی تھا، کافروں سے ایسے کرتے تھے، حالانکہ کافر ان کو تخت تاج دینے کے لیے تیار تھے. تو یہ دونوں باتیں وہ اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنی فلموں کے ساتھ بھی آج بھی یہ باتیں بھی وہ شائع کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلمیں تک بنائی جا رہی ہیں، نبیوں کے بارے میں بھی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کتابیں بھی اور قرآن بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ باتیں بنا کر بھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان کے دفاع کے لیے خود ہی کافی ہے. جس نے قرآن جلایا اللہ نے اس کا انجام اچھا نہیں کیا، جس نے نبی کے شاعر میں گستاخی کی اللہ نے اس کا بھی انجام اچھا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی غفور رحیم بھی ہے، کفیل بھی ہے، حسیب بھی ہے، سارا کچھ کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.